सरमीन आईने के सामने बैठकर आदत के मुताबिक सोने से पहले अपने बालों को ब्रश कर रही थी। उसकी पूंछ की जानिब नजर डालकर रात पर एक और रात का गुमान होता था। उसके बाल घने और बेइंतहा सिल्की थे। इब्राहिम शाही ने एक नज़र बीवी के मासूम सरापे पर डाली। सारा दिन क्या काफ़ी नहीं होता जो तुम आधी रात को जुल्फें संवारने बैठ जाती हो, या फिर मैं कमरे में आना ही छोड़ दूं? वो गुजरे 7 सालों में शोहर के मिजाज से इस कदर आशना हो गई थी कि अब इब्राहिम को बात कहनी ही नहीं पड़ती। मगर ये आदत उसको कई दफ़ा जलील करवा चुकी थी। वो भी मजबूर थी कि जब तक कंघी ना कर लेती नींद ना आती। इस वक्त भी फौरन बाल समेट कर खड़ी हो गई। आप गुस्सा ना हो, मैंने बाल समेट लिए हैं। मैं तुम्हें कितनी दफ़ा कह चुका हूँ, मुझे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं है। मेरे ऑफिस में कोई और वर्कर दूसरी दफ़ा गलती करे तो नौकरी से ही जाता है। अगर मुझे अपनी माँ का ख्याल ना होता तो घर में भी कब का ये असूल लागू कर चुका होता। वो शर्मसार सी आकर उससे करीब बैठ गई, जो सिगरेट की राख एस्ट्रे में झाड़ते हुए कीना दोस्त नजरों से उसे घूर रहा था। ये जोड़ा कब बनवाया? रंग तुम पर अच्छा लग रहा है। क्या आपको अच्छा लगा? वली भाई ने दिलवाया है, उनको ये रंग बड़ा पसंद है। वो कब आया था? पिछले हफ्ते आए थे। क्या इधर घर पे आया था? नहीं, जल्दी में थे, बस एक दिन की छुट्टी थी, इससे अम्मी की तरफ ही मुझे बुलवा लिया। हाँ भाई, वो नवाब आदमी है, मेरे घर में कदम रखते तो उसकी शान घटती है, पर मेरी बीवी को वो आधे मुंह से फ़ोन करे भाग खड़ी होती है। शोर की इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ओ बस बीबी, बंद करो ये अपने भाई की सफाइयाँ देना। जैसे जानता नहीं हूँ मैं कि वो मुझे नापसंद करता है। उसने एक मुहब्बे वतन सिपाही को लगता है उसका बहनोई 2 नंबरी करने वाला मक्कार इंसान है। फिर खुद ही सारा धुआं उसके चेहरे पर फेंकते हुए फलक शगाफ कहका लगाकर हंसा। वैसे है बड़ा सियाना, जो काम मैं उससे छुपा कर करता हूँ उसको उनकी खबर हो ही जाती है। साले ने जासूस छोड़े हुए हैं, पर वो मेरा कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जानती हो क्यों? क्योंकि उसकी बहन आपके पास है। सरमीन के जवाब पर वो एक दफ़ा फिर कहका मारकर हंसा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, समझदार हो गई हो। मेरा पाँव वली अल्लाह की शहरक पे धरा है, जब चाहूं तो छुरी से काट कर रख दूं। बड़ा प्यार है बहन से, तड़पता मर जाएगा। आपको भाई से क्या बैर है? उन्होंने तो आपका कभी बुरा नहीं चाहा। वो चाह भी ले तब भी इब्राहिम शाही का बाल भी बेका नहीं कर सकता। मैं बड़ा अच्छा मूड लेकर तुम्हारे पास आया था, मगर तुमने सारा सत्यानाश कर दिया। तुमसे बेहतर वो औरतें हैं जिनके सामने नोटों की एक कच्ची फेंको अपना तन मन वार का कदमों में रखती हैं। तुमसे बढ़कर हसीन और नाजुक अंदाम। तुम क्या हो? नीरा डिप्रेशन। वो दूसरे पल कमरे से जा चुका था। सरमीन ने सीधे हाथ की गुलाबी हथेली की लकीरों पर उंगली फेरी। जिंदगी चहते मुसलसिल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा, याद नहीं। सरमीन और वली अल्लाह 2 ही बहन भाई थे। वालिद आर्मी में शहीद के मर्तबे पर उस वक्त फाइज हुए जब वली 8 साल का था। वालदा ने दोनों को अपने पुरशफीक परों में समेट लिया। वली के रोल मॉडल हमेशा से अपने अब्बू ही रहे थे, जिनकी पैरवी में उससे तालीम मुकम्मल की और फौज में भर्ती हो गया। उसका ख्वाब सरमीन को भी फौज में लाने का ही था, मगर उस ज़माने में लड़कियों का फौज में भेजने का रुझान बिल्कुल भी ना होने के बराबर था। खासकर उनके ख़ानदान में तो लड़कियों को नौकरी करने ही नहीं दिया जाता था, कहाँ फौज में भेजने की इजाज़त मिलती। सरमीन का रिश्ता पप्पी ने उसकी छोटी उम्र में ही अपने छोटे बेटे के लिए मांग लिया था। तब पप्पी के माली हालात कुछ इतने अच्छे ना थे। पप्पा यरकान के मरीज थे, जो आखिरी स्टेज पर थे। इब्राहिम अभी ज़ेरे तालीम था। बड़ा अफराहम भी मर के ग्रेजुएशन करने के बाद बस यहाँ वहाँ दोस्तों के साथ वक्त गुजार देता। उसके ऊंचे शौक थे, मगर सरमाया नहीं था। घर में आमदनी का जरिया आ जाकर चंद ज़मीनों से मिलने वाला ठेका ही था। मगर फिर देखते ही देखते हालात बदल गए। जिसको अगर कोई कहे कि रात के रात अमीर हो गए तो गलत नहीं होगा। अफराहिम नेशनल असम्बली की सीट जीत गया, इलेक्शनों में खुला पैसा खर्च किया। कहाँ वो लोग पैदल आते जाते और आराम से लिबास पहनते, अब तो उम्दा लिबास और ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आने लगी। पुराना मोहल्ला छोड़कर नई साफ सुथरी स्कीम में महल जितना कर लिया। अफराहिम ने छोटे भाई को पहले बाहर भेजा, वहाँ चंद साल गुजार कर वापस आया तो इधर कारोबार शुरू करवा दिया। फिर तो सारे ठेके इब्राहिम की कंपनी को मिलने लगे। बिजनेस हर गुजरते दिन के साथ ऊपर से ऊपर गया। इस सफ़र में कितनों के हक मारे गए, कितनों को पांव तले कुचला गया। इस बारे में बात करने से उनके रिश्तेदार तक कतराते थे।
رشتہ دار بھی وہی ساتھ رہے جو جی حضوری کرنے والے تھے، غریبوں کو تو منہ لگانا ہی چھوڑ دیا۔ سرمین کی منگنی جب ہوئی تب وہ 15 سال کی تھی۔ پھوپھی نے کہا شادی اس کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد کریں گی، مگر جب اپنا بیٹا برسر روزگار ہو گیا تو انہوں نے شادی کی جلدی مچا دی۔ ولی اللہ نے ماں کو صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا، ابراہیم کی شہرت اور جن لوگوں کے ساتھ اس کی تعلق داریاں تھیں اس حساب سے وہ سرمین جیسی لڑکی کے لیے بالکل ہی ناموزوں تھا۔ مگر امی کیا کرتی، ایک ہی نند، اس کو بھی اتنے سالوں سے زبان دی ہوئی تھی، اب ایک دم عین وقت پر انکار کرنا آسان نہیں تھا۔ ویسے بھی انہوں نے بھاوج کو تسلی دی تھی، سرمین بیاہ کر اپنی پھپھی کے گھر جا رہی ہے، کہیں غیروں میں نہیں، شہزادی بنا کر رکھوں گی۔ امی نند پر بھروسہ کر کے سرمین کی شادی کے 1 سال بعد ہی اپنی اصل منزل کو روانہ ہو گئیں۔ پھپھی نے تو اپنا وعدہ وفا کیا، مگر پھپھی کے بیٹے کو ساری دنیا اپنے اختیار میں لگتی۔ سرمین سے پہلے ہی کہیں سے عشق اور کہیں سے صرف جنسی تعلق ہو چکا تھا، پھر وہاں سرمین جو کہ سانولی سی ایف اے پاس بھولی بھالی سی لڑکی اتنے بڑے عہدے کو کیسے قابو کرتی۔ ماں کی وجہ سے وہ مجبور تھا، اس کو عزت و احترام پورا ملتا تھا، مگر شوہر کے لیے وہ صرف ایک کارروائی تھی جو کہ معاشرے میں موثر نظر آنے کے لیے اس نے اس عورت کو اپنے ساتھ چھوڑ رکھا تھا، کیونکہ تھی تو وہ ایک خاندانی عورت۔ اب سرمین کے لیے ساری دنیا اس کا بھائی تھا، جو سب جانتے ہوئے بھی اس کے سامنے انجان بن جاتا، اور سرمین بھائی سے ہر درد چھپانے کے چکر میں کھل رہی تھی۔ ہو سکتا ہے اگر اس کی شادی 20-25 سال کی عمر میں ہوئی ہوتی، اس عمر میں انسان کو زمانے کی کچھ ہوا لگ جاتی ہے، تعلیم جاری رکھنے سے ہر روز کی پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے، انسانوں کی پہچان ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اپنے لیے کھڑی ہوتی، یا کم از کم ابراہیم کو یہ احساس تو دلوا سکتی کہ یہ اعلیٰ و ادنیٰ کا رشتہ نہیں ہے، یہ ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے والا رشتہ ہے، ایک خراب ہو یا دوسرا، گاڑی دونوں صورت میں آگے نہیں چل پائے گی۔ مگر وہ آج بھی وہی سرمین تھی، سلاچو بڑے صرف والی، بھائی کے سامنے شوہر کی صفائیاں دینے والی اور شوہر کے سامنے بھائی کا دفاع کرنے والی۔ اس کو ان دونوں سے محبت تھی۔ ماما دادو باری ہیں، وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب اپنی بیٹی کی آواز پر چونکی۔ 5 سالہ گول مٹول سی شرارتی بچی، جس کی شخصیت نہ تو سادہ ماں پر تھی نہ باپ پر، وہ اپنے ماموں جیسی لگتی تھی، اسی لیے ابراہیم کی زیادہ توجہ پانے میں بھی ناکام تھی، مگر پھر بھی بیوی نہ صحیح بیٹی ہی عزیز تھی۔ وہ اٹھ کر ساس کے کمرے کی جانب چل دی۔ ویسے بھی اب ابراہیم نے کون سا 1-2 دن تک گھر کا چکر بھی لگانا تھا۔ وہ اپنی بیٹھک میں اپنے ہم ذوق دوستوں کے ساتھ پارٹی منا رہا تھا، ہر قسم کی ڈرنک اور کمپنی موجود تھی، دوست مست مگن تھے۔ اس کے ہاتھ آدمی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے تلاشا، پھر آ کر کان کے قریب جھک کر عرض گزار ہوا، سرکار وہ 1 گھنٹے کے بعد اپنی دوستوں کے ساتھ پی سی میں رات کا کھانا کھانے آنے والی ہے۔ نہ بالکل نہیں، ایسی گستاخی کا سوچنا بھی مت، پی سی میں آ رہی ہے نا تو اس کی والی میز کے بالکل سامنے کا میز بک کرواؤ، گاڑی تیار رکھو، میں جاؤں گا۔ جی سرکار، ہو جائے گا۔ ملازم وہاں سے ہٹ گیا۔ ابراہیم اپنے سامنے موجود مہاجبین میں گم ہو گیا، کسی ہاس کو ملنے کا نشہ بھی ابھی سے اعصاب پر سوار ہو رہا تھا۔ وہ اپنے ہی کسی خیال پر ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ پورے 1 گھنٹے بعد نہا دھو کر شریفوں والے سارے ہتھیار سجا کر وہ ریسٹورنٹ میں اکیلا داخل ہوا۔ پیرے نے اس کی بک شدہ میز تک رہنمائی کی، جہاں بیٹھتے وقت وہ بالکل انجان اور لا علم بن گیا کہ جیسے وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ دوسری میز پر وہاں پر موجود آج کی سب سے حسین عورت کا منہ کی جانب نوالا لے کر جاتا ہاتھ بیچ راہ میں ہی کیوں قائل ہو گیا۔ وہ یک تک بغیر پلک جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے ساتھ بیٹھی اردو کو بھول گئی، بھرے بھرے ریسٹورنٹ کو بھول گئی، بس یاد رہا تو وہ، ساحرہ آر یو فیلنگ اوکے؟ اس کی برگر دوست نے کندھا ہلا کر دریافت کیا۔ اس کا فوکس ٹوٹا، بے دلی سے مسکراتے ہوئے ہچل سی بولی، یس آئی ایم فائن، ایکسکیوز می، آئی نیڈ ٹو یوز فریش روم، پلیز کیری آن، آئی ول بی رائٹ بیک۔ اپنا پاؤچ لیے کامتی ٹانگوں سے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ اس کا دل یوں محسوس ہوا پسیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ واش روم میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ہتھیلی پر ٹھنڈا پانی لگا کر اپنے گالوں پر مس کیا، جہاں سے دھواں سا نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ واش روم کا دروازہ کھلا، مگر اندر آنے والی کوئی خاتون نہیں بلکہ ایک بیرا تھا۔ سائرہ میم؟ جی میں ہی ہوں۔ بیرے نے ایک جٹ کے ساتھ کارڈ اس کی جانب بڑھائی، یہ ابراہیم صاحب نے آپ کے لیے دیا ہے۔
उससे कांपते हाथों से दोनों चीज़ें थाम कर पैरे को टिप देने के बाद रवाना कर दिया। चिट पर बड़ी मुख्तसर सी तहरीर दर्ज थी। ये मेरे कमरे की चाबी है, अपने दोस्तों को रुखसत करके मुझे वहाँ मिलो। सायरा के तन मन में खुशी की लहर दौड़ गई। क्या अल्लाह यूं ही मेहरबान होता है? इब्राहिम इस वक्त इसी इमारत में मौजूद है। वो ये भूल गई उसके माथे पर किसी और मर्द का नाम खुंदा था, और जिस औरत की पेशानी पर निकाह का नूर चमक रहा हो, चाहे वो नूर कितना ही अनचाहा और गैर अहम लगे, उसका एहतराम लाजिम है। उस नूर की बेहुरमती करने वालों के लिए ही हुक्म है। शब-ए बारात और 27वीं की शब जैसे मुक़द्दस रातों में अल्लाह आम माफ़ी का ऐलान फरमाते हैं। वो ना चाहे बकरियों के बालों के बराबर भी क्यों ना हो, अल्लाह की ज़ात ने कहा है, बंदे एक दफ़ा तौबा कर ले, माफ़ कर दूंगा। मगर उन लोगों को नहीं जो निकाह के नूर की बेहुरमती करें, जो ज़िना के मुर्तकब हों। औरत मर्द की खेती है। हुक्म है कि खबरदार किसी मर्द को जायज़ नहीं कि अपनी खेती के सिवा किसी और पर नज़र डाले। अपनी बीवी का हक किसी और को दे तो औरत के लिए कितना सख्त हुक्म होगा, उसका अंदाज़ा लगाना ही मुश्किल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, औरत मर्द की गैर मौजूदगी में उसके घर बार की हिफाजत करती है। अपने मर्द की इमानत में किसी किस्म की खयानत ना करे। 5 वक्त की नमाजी हो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाली हो। उसको इजाज़त है जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। औरत नाम ही वफा का है। वफा के बगैर वो ज़मीन पंजर है जिस पर कभी कोई फूल नहीं उगता। उस रात के इब्तदाई हिस्सों में अपने दोस्तों से सर दर्द का बहाना करके बाहर को निकलने का ड्रामा करने के बाद ऊपर होटल के प्राइवेट स्वीट में अपने पुराने सुनाशा को मिलने जाने वाली औरत सब भूल गई। वो एक इज्जत वाले बाप की बेटी होकर क्या काली जैसा काम करने जा रही है। वो माँ जैसे रुतबे पर फाइज होने के बावजूद अपनी खोख से जन्म लेने वालों के मुकद्दर में कैसी अजियत और अंधेरों भरी जिंदगी लिखने जा रही है। उसका रोशन पेशानी और सहीन आंखों वाला बेटा कैसे अपने नातवा हाथों से माँ की मली कालक धोएगा। बेटी क्या नाम लेकर बड़ी होगी, मुआशरे में सर उठाकर कैसे चलेगी, यह ख्याल तक ना आया। अपनी नफसानी ख्वाहिशों के पीछे किसी का जायज़ जीने का हक ख़त्म करने जा रही हूँ। उसके ना तो कदम इस खौफ से रुके, ना दिल कांपा कि अपने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर मैंने एक शख्स को अपने हकूक़ सौंपे थे। वो इतना प्यारा शख्स मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, आज तक मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता आया है। मेरी मर्ज़ी ना हो तो मुझे महीनों हाथ नहीं लगाता। मुझे सर छुपाने को मजबूत छत दी है। दुनिया की हर नेमत खाने की मेज़ पर मुहैया करता है। मेरी गलती पर भी मुझे माफ़ कर देता है, दरगुजर करने वाला है। मैं इतने नायाब शख्स के साथ ये करने जा रही हूँ, उसकी अच्छाइयों की इतनी गंदी सज़ा कि वो जीतों में रहे ना मुर्दों में। उससे कार्ड दरवाजे में डाला और क्लिक की आवाज़ के साथ खुल गया। अगले लम्हे कमरे के अंदर दाखिल होने के बाद उसे दरवाज़ा पीछे बंद कर दिया। कमरे की सारी फैंसी रोशनियां जल रही थीं। सामने ही सोफे पर टांग रखे इब्राहिम बैठा फतहमंद निगाहों से उसको सर से पांव तक देखता रह गया। दोनों ही बेहूदी से एक दूसरे को देखते चले गए। दोनों की मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी। वो पहली नज़र में ही उसके हुस्न के सामने घुटने टेक गया, और हुस्न को तो पसंद है लोगों को शिदा करना। हर गुजरते दिन के साथ बाहर घूमना, खाने खाना, पार्टीज में इकट्ठे जाना मामूल बन गया। इब्राहिम खूबसूरत नहीं था, मगर उसके पास अल्फाज का ना ख़त्म होने वाला ज़ख़ीरा ज़रूर था, जिससे सायरा को सर से पैर तक यूं अपने शहर में झगड़ा वो इब्राहिम को लेकर बाप के आगे ले आई। शादी करनी है तो इससे करवा दे, इसके अलावा कोई और नहीं चलेगा। जलाल किलानी तजर्बाकार इंसान थे। अकेले में इब्राहिम को अपने ऑफिस बुलाया और 1.5 करोड़ का चेक उसके सामने रख दिया। मेरी बेटी चाहिए या इससे काम चल जाएगा? उसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का पहला अंडा देखकर ही मुर्गी के गले पर छुरी चला दी। उसके बाद वो सायरा को कहीं नजर ना आया। आखिर मजबूर होकर बाप की मर्जी के सरदार अहमद यार से शादी कर ली, और आज वो सामने मौजूद था। उस दिन तुम्हारे साथ वो औरत कौन थी? वो दरवाजे से हटकर आगे बढ़ी, अपना पाउच मेज पर रखकर अपने लिए एक गिलास में पानी डालकर उसके बिल्कुल सामने दूसरे सोफे पर टिक गई। वो मेरी बीवी है। शादी पसंद से की होगी। करना यही चाहता था, मगर जो पसंद थी वो दस्तरस से दूर थी, इसलिए फिर माँ को राजी कर लिया। मैं तो आज तक उन्हीं रास्तों पर भटक रही हूँ। दस्तरस से दूर तो तुम हो गए थे, ढूंढती मैं तुम्हें रही हूँ। तुम्हें तो मेरे घर का इल्म था,
میرا پتہ تو آج 12 سال بعد بھی وہی ہے، جبکہ تم نے اپنا پتہ 12 سال پہلے ہی بدل لیا تھا۔ یہ جھوٹ ہے سائرہ، اس وقت تم ایک بیوروکریٹ کی کوٹھی میں رہتی تھیں، اب ایک بیرسٹر کے بنگلے میں رہتی ہو۔ تمہارا نام بھی بدل گیا ہے۔ یہ ساری تبدیلیاں وقت کی ضرورت ہوتی ہیں، لوگوں کو یہ احساس دلوانے کے لیے کہ ہم ابھی زندہ ہیں۔ ظاہری تبدیلیاں تو مجھ میں آئی ہیں، پہلے سے موٹا ہو گیا ہوں، تب لڑکا تھا، آج مرد کے روپ میں تمہارے سامنے ہوں۔ تم عورت ہو کر بھی ویسی کی ویسی کیسے ہو؟ یہ جدائی کا بخشا اعجاز ہے، ہجر انسان کو پھلنے پھولنے نہیں دیتا، جکڑ کر رکھتا ہے، مگر ساری مشقت میرے حصے میں آئی، تمہیں تو اس نے آزاد ہی رکھا۔ جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آنا، مگر کیا جو گھڑیاں اب ملی ہیں ان کو بھی ایسے ہی جانے دینا ہے؟ تمہارے میرے درمیان تمہاری بیوی کھڑی ہے، تمہارے دل میں وہ ہوتی تو تم یہاں موجود نہ ہوتے، اگر میرے دل میں بھی میرا شوہر موجود ہوتا تو میں بھی یہاں نہ ہوتی۔ میں اس کے دل سے اسی لمحے اتر جاؤں گی جب وہ مجھے تمہارے ساتھ دیکھے گا، مگر عورت کے دل سے مرد کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تم اپنی بیوی کے دل سے پہلے خود کو نکال کر آؤ، باقی باتیں اس کے بعد ہوں گی۔ ابھی مجھے جانا ہے، اگر شرط منظور ہو تو مجھے بتا دینا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، پوچھ پکڑا اور بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ ابراہیم اس کے پیچھے نہیں گیا، نہ ہی منت سماجت کی۔ وہ جانتا تھا آج کمرے تک آئی ہے، کل بیڈ تک بھی خود آئے گی۔ برائی کا صرف پہلا قدم مشکل ہوتا ہے، جو انسان ادھر ڈر کر بھاگ جائے وہی بچ جاتا ہے، جو ڈٹ کر کھڑا رہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ ویسے بھی وہ کرک ورم کھا کر منہ چلانے والوں میں سے نہیں تھا۔ سالے کی آنکھ دروازے پہ ہونے والے دستک پر کھلی تھی، آنکھوں کے پپوٹے سوجے اور پلکیں جڑی ہوئی تھیں۔ کمرہ اتنا ٹھنڈا ہو رہا تھا کہ بستر سے منہ نکالنے کا بھی من نہ تھا، حالانکہ آدھی رات کو اٹھ کر وہ کتنی دیر تک کروٹیں بدلتی رہی تھی۔ بھوک کی وجہ سے نیند ٹوٹنے کے بعد آنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ یہ تو صبح کے اذانوں سے کچھ دیر قبل آنکھ لگ گئی، دستک وقفے کے بعد پھر چالو ہو گئی، مجبوراً بستر چھوڑنا پڑا۔ دوپٹہ شانے پر پھیلانے کے بعد دروازے کا لاک اور دروازہ کھولا، سامنے وریشے کھڑی تھی، دروازہ کھلتے ہی اندر گھس آئی۔ اف اللہ، اتنا ٹھنڈا کمرہ، ہیٹر کیوں نہیں چلایا ہوا؟ میرے پاس ہیٹر نہیں ہے، اس نے بالوں کی پونی بناتے ہوئے بتایا، پیروں میں بند جوتے ڈال کر ہی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ منہ دھو کر باہر آئیے گا، ورنہ تھوڑی دیر تک وارڈن نے گیزر بند کر دینا ہے، تو ٹھنڈے پانی سے کلفی ہی بنے گی۔ ہم سب کو علم ہو گیا ہے کل آپ کے ساتھ اچھی نہیں ہوئی، مگر فکر کیا ہے کہ آج تو آپ کا باڈی گارڈ تڑکے کا آیا بیٹھا ہے۔ اسے وریشے کی بات سنائی تو دے رہی تھی مگر سمجھ ہانک آئی۔ منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی تو نہ صرف یہ کہ کمرہ گرم تھا بلکہ گرما گرم ناشتہ بھی سامنے رکھا تھا۔ ہیٹر کہاں سے آیا ہے؟ اس سے الیکٹرک ہیٹر کی جانب اشارہ کیا۔ میں اپنے کمرے سے لے کر آئی ہوں، کل رات آپ جلدی سو گئی تھی تو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ پلیز کھانا کھا لیں، سر کے گھر سے دادی نے ہاس آپ کے لیے بھیجا ہے۔ مجھے کالج کو دیر ہو رہی ہے، شام کو ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ وریشے، ہمیشہ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہی ہوتی ہو۔ وہ سالے کے کمنٹ پر ہنستی ہوئی بھاگ گئی۔ سالے نے ڈٹ کر ناشتہ کیا۔ 24 گھنٹے بعد تو پیٹ میں کوئی چیز جا رہی تھی۔ کھانے کے بعد چائے کے 2 کپ اندر پھینکے، پھر دھیان شاپنگ بیگ سے ہوتا ہوا زینب کی جانب چلا گیا۔ کاش تم ادھر ہی ہوتی۔ اداسی ابھی تک پوری طرح حاوی تھی۔ ناشتے کے برتن ٹرے میں واپس رکھ کر نیچے فرش پر دیوار کے ساتھ رکھ دیے۔ سارے بیگز اٹھا کر بیڈ پر رکھنے کے بعد ایک ایک کر کے سب سامان نکالتی چلی گئی۔ زینب کے ہلوز پر ٹوٹ کر پیار آیا، جس سے ٹوتھ برش، صابن، شیمپو سے لے کر نیل کٹر، ٹویزر تک خرید کر بھیجا تھا۔ 2 ہینڈ بیگز، 3 عدد جوتے، 1 چپل، 3 سلے اور 2 انسلے سوٹ، 4 گرم شالیں، مختلف رنگوں کے موزے دستانے، الیکٹرک کیٹل، چائے پتی کا سامان، استری۔ پوری فل سپیڈ سے اس سے سامان سمیٹا، پھر بھی 1 گھنٹہ لگ گیا۔ کلاک لگانے کو کیل تو کوئی تھا نہیں، ویسے ہی میز پر ڈال دیا، وقت کا علم نہ تھا۔ نیا لباس وغیرہ پہن کر باہر آئی۔ لمبی راہداری سے گزرنے کے بعد وارڈن سے سامنا ہوا، جو کہ صفائی والے سٹاپ سے باہر کی صفائی کروانے میں مصروف تھی۔ السلام علیکم صنم جان۔ وعلیکم السلام گوہر، آپ بہت دیر سے اٹھی ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کیا وقت ہوا ہے؟ ابھی 11:15 ہو گیا ہے۔ اوف، میں اتنی دیر تک سوتی رہی، میرے کمرے میں کھڑی نہیں تھی۔ انشاءاللہ کل سے وقت پر اٹھوں گی۔ کوئی نہیں، ہوتا ہے۔ اور آپ نے کون سا کالج یا اسکول جانا ہے؟
کلینک پر ڈاکٹر سفیان تو 1 بجے کے بعد بیٹھتے ہیں۔ نہیں، پھر تو رات تک مریض ہی ختم نہیں ہوتے۔ دن کا کام اچھا ہے، میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ باہر آنے پر ایک خوشگوار ادراک ہوا۔ برف پگھل چکی تھی اور اس وقت بڑی پیاری سی دھوپ چمک رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کل شام والا منظر نگاہوں میں گھوم گیا۔ اذیت کی لہر بھی ویسے ہی سارے جسم میں پھیلی۔ سین بٹانے کی خاطر تیز تیز قدموں سے چلتی گراؤنڈ پار کر کے باہر جانے کی بجائے پیچھے دروازے سے گھر کی جانب چلی گئی۔ داخل ہوتی ہی اونچی آواز میں سلام کرتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم دادو جی، مگر سامنے دادو کی بجائے غسان کو دیکھ کر تھم گئی۔ مجھے لگا تھا آپ تو اس وقت کالج میں ہوں گے۔ والسلام، کیا آپ کو مجھے یہاں موجود پا کر خوشی ہوئی ہے؟ مجھے کیوں خوشی ہوگی؟ تو کیا مایوسی ہوئی ہے؟ میں ناشتے کے لیے دادو کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی۔ وہ کچن کے میز پر لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ تو آپ کو ناشتہ، لنچ، ڈنر روز اسی طرح سے بھیجنے کا ارادہ رکھتی ہیں، تو کیا آپ روز 3 دفعہ اسی طرح ان کا شکریہ ادا کرنے آیا کریں گی؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب چونکہ مجھے جاب ادھر کرنی ہے تو اپنے کھانے پینے کا انتظام میں خود ہی کر لوں گی۔ ویسے اگر آپ کی ذہنی سے بات ہو تو میری طرف سے اس کا بے حد شکریہ ادا کر دیجیے گا۔ اس سے میری ضرورت کی تقریباً ہر چیز بھیج دی۔ اب بس ایک عدد موبائل مجھے خود لینا پڑے گا۔ میں اس تک آپ کا پیغام پہنچا دوں گا، مگر اس سے صرف آپ کے کپڑے وغیرہ ہی خریدے ہیں، باقی کی شاپنگ میں نے کی ہے، اور ہاسٹل میں موبائل کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی ضروری کال کرنی ہو تو میرے آفس سے کر سکتی ہیں۔ آپ نے یوں ہی تکلیف کی، اتنا سارا وقت میرے لیے برباد کیا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ یقیناً زینی کی بچی نے آپ پر زور دیا ہوگا۔ اس نے صرف کہا تھا، زور نہیں دیا تھا، اور آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اکیلی خاتون ہیں، آپ کی ضروریات کا خیال کرنا ہمارا اخلاقی فرض ہے، بلکہ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو بتا دیا کریں، آ جایا کرے گی۔ بس ایک چیز کا خیال رکھیے گا، ہم نے آپ کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھولے ہیں، ہمیں جھوٹ یا دھوکہ مت دیجیے گا۔ کافی پئیں گی؟ سالے کو دل ہی دل میں داد دینی پڑی تھی، جس خوبصورتی سے غسان نے اپنا پیغام کلیئر کیا تھا۔ نہیں، بہت شکریہ، میں ابھی چائے پی کر آئی ہوں۔ میں اس گاؤں کے لوگوں اور اس گھر کے مکینوں کی تعمر احسان مند رہوں گی۔ جس طرح میری مدد کی گئی ہے، مجھے محبت کا احساس دیا ہے، میرے لیے یہ سب آکسیجن کا کام کر رہا ہے۔ محسنوں کی تعمر عزت کی جاتی ہے، غسان صاحب، ان کو دھوکہ نہیں دیا جاتا۔ کم از کم میری جیسی لڑکی سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اب میں چلتی ہوں، دادو کو میرا شکریہ پہنچا دیجیے گا، اللہ حافظ۔ وہ دل ہی دل میں سالے سے مخاطب ہوا۔ خطرناک ترین لوگ بھی یہ چاہتے ہیں ان سے ڈرا نہ جائے۔ یہ تو ہمارا حوصلہ ہے مس گل، کوئی اور تو نہ جانے کب کا ان آنکھوں میں ڈوب کر مر گیا ہوتا۔ وہ کچن کے اندر نہیں آئی تھی، دروازے سے پلٹ گئی۔ غسان کی توجہ سامنے کھلے لیپ ٹاپ سے اچاٹ ہو گئی۔ تیز گرم کافی کے ہلکے ہلکے سپ لیتے ہوئے سنجیدہ نظروں سے دہلیز کو دیکھتا گیا جہاں سے وہ ہٹی تھی، پھر دماغ کے کونے میں خود کو باور بھی کیا۔ وہ شادی شدہ ہے، ہاں، مگر شوہر سے ناراض بھی تو ہے، چانس بن بھی سکتا ہے۔ پن میں اچکا کر نظریں گھماتا ہوا لیپ ٹاپ بند کر کے بغل میں دبانے کے بعد کچن سے نکل گیا۔ ایک ہاتھ میں کافی کا کپ ہنوز موجود تھا، سٹی کے اوپر دھن بجاتا واپس کالج کی راہ ہو لیا۔ غسان کی بات نے اس کو معمے میں ڈال دیا تھا۔ آخر اس نے ایسا کیوں کہا کہ میری وجہ سے ان لوگوں کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ کیا ان لوگوں میں سے کسی نے ادھر مجھے اس شخص کے ساتھ دیکھ لیا تھا؟ کیا یہ اس آدمی کو جانتے ہیں؟ اس بارے میں پہلے کیوں مجھے خیال نہیں آیا؟ وہ یقیناً یہیں کا رہنے والا ہے، تبھی تو اس گھر کی چابی اس کے پاس تھی۔ کوئی نہ کوئی تعلق تو ہے ضرور۔ آخر اس کو کیسے علم ہوا کہ میں یہاں ہوں؟ پھر اس کو لاہور کے بھی سارے حالات معلوم ہیں۔ نہ صرف اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی بلکہ قدم وہیں زمین سے جکڑے گئے۔ وہ اس رات حلیہ بدل کر میرے گھر پر کام کر رہا تھا۔ اگر اس کا تعلق کوئٹہ سے ہے تو لاہور میں کیا کر رہا تھا؟ ایک معمولی سے الیکٹریشین کے پاس اتنی مہنگی گاڑی اور کپڑے کیسے آئے؟ وہ تو مجھے بس سے لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جاتا۔ پھر یاد آیا، کل اس سے فون لائن کے ٹریس نہ ہو سکنے کی بات کی تھی۔ میں نے ان سب باتوں پر پہلے غور کیوں نہیں کیا؟ ایک عام آدمی کو کیا پتا لائن ٹریس ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس کو بوا کی موت کا بھی علم ہے، اس کو میرے سامنے منہ چھپا کر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اس کو اپنی اصلیت کھل جانے کا ڈر ہے؟ کیا یہ راحیل کا کوئی کرندہ ہے یا اس کا کوئی دشمن؟ راحیل کی موت کیسے ہوئی؟ اگر اس کو قتل کیا گیا ہے، کہیں اس نے تو نہیں؟ یکدم کھلی ہوا میں کھڑے ہونے کے باوجود آکسیجن کی کمی ہو گئی۔
اچانک یہ احساس بھی ہوا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا وجود بھی چل رہا ہے۔ تیزی سے گردن موڑ کر اپنی دائیں جانب دیکھا تو الگ سے چیخ بلند ہوتے ہوتے رہ گئی۔ سب سے پہلی نظر میلے کچیلے کپڑوں پر پڑی، وہاں سے ہوتی ہوئی کھلی چپل میں پھٹی جرابوں سے نظر آتے گندے میل والے ناخنوں پر گئی۔ جسم پر موجود نہ جانے وہ سویٹر کالا تھا یا براؤن، اس نے اپنی اصل شکل کھوئی ہوئی تھی۔ گلے میں مفلر کی طرح ایک رلی ڈلی ہوئی تھی، سر پر بلوچی ٹوپی میں سے لمبے لمبے بال جھانک رہے تھے۔ سر سے پیر تک جس کا جائزہ لے رہی تھی، 18-19 سال کا وہ لڑکا بڑے اطمینان سے ایسے کھڑا اس کی شکل دیکھ رہا تھا جیسے دنیا میں اس سے زیادہ اہم کام کوئی نہیں ہے۔ دونوں اس وقت گاؤں اور گھر والی سڑک کے بالکل وسط میں موجود تھے۔ جتنا راستہ طے کیا تھا اتنا ہی ابھی باقی تھا۔ اوف، تم کتنا بولتا ہے، سارا راستہ بولتا ہی آیا ہو، کس سے بات کر رہا تھا؟ وہ سالے کی خود کلامی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ ٹپٹ کر بولی، تم کون ہو؟ ہم شیر بخت بلوچ ہے۔ اچھا، شیر بخت بلوچ، ادھر کیا کر رہے ہو؟ ادھر ہم نوکری کر رہا ہے۔ سالے نے تعجب سے اس کو دیکھا، پھر گھوم کر ارد گرد نظر ڈالی۔ یہاں کہاں نوکری کر رہے ہو؟ آپ کا ساتھ۔ ہیں؟ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ ہمارا نوکری ہے تم کو دواخانہ لے کر جانا، ادھر سے لے کر آنا، اس کا حساب سے پیسہ ملے گا، گھر کا روٹی پانی چلے گا۔ تم رک کیوں گئی؟ جلدی چلو، پھر ہم کو اپنی گائے کا چارہ لینے کو بھی جانا ہے۔ اوہ، تو تم میرے باڈی گارڈ مقرر ہوئے ہو؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ بھائی، باڈی گارڈ جیسے کہ گنمین یا محافظ ہوتا ہے۔ اچھا، جیسا محافظ ہاسٹل کے باہر کھڑا ہوتی ہے؟ نہیں، ہم وہ نہیں ہے، ہم شیر بخت خان ہیں۔ سردار سے پوچھ لینا، ابھی چلو، ہم کا دیر ہوتا ہے۔ ہمارا گل بدن سے بھوک برداشت نہیں ہوتا، جب اس کو بھوک لگے تو وہ اونچی اونچی ہم کو آواز دیتا ہے۔ سالے نے قدم آگے بڑھا دیے، مگر گاہے باگاہے ایک نظر اپنے ساتھ چلتے شیر بخت پر بھی ڈال دیتی۔ دل میں سوچے بنا نہ رہ سکی کہ بھلا اس کی کیا ضرورت تھی، یہ سامنے ہی تو گاؤں ہے، اب میں ہر روز تھوڑے ہی راستہ بھولوں گی۔ کل تو پہلا دن تھا، اوپر سے برف، بارش، آنسو، جذبات، سب نے مل کر بہنائی چھین لی۔ عقل نے کام نہ کیا، پر ایک طرح سے اچھا بھی ہو گیا۔ اب مجھے یہ تو پتہ چلا کہ وہ ڈرپوک یا شخص ادھر ہی کہیں رہتا ہے، بس ایک دفعہ ذہنی واپس آ جائے، پھر اس کے ساتھ مل کر اس کا سراغ نکالوں گی، جا کر اس کی اماں کو پوچھوں گی ایسی تربیت کی ہوئی ہے اپنے بیٹے کی، ایک لڑکی کو اپنی عزت بنایا پھر ایسے اکیلا چھوڑ دیا، چور کہیں کا، کاش نام ہی پوچھ لیتی۔ ایک دم جذبات کا ابال چڑھا تو ایک دفعہ پھر رک گئی، منہ کے گرد دونوں ہاتھ رکھ کر اونچی آواز سے بولی، اگر آج بھی کہیں چھپ کر بیٹھے دیکھ رہے ہو تو دور فٹے ناسا تمہاری مردانگی پر، نام تک بتاتے ہوئے بھی مر رہے ہو، منہ چھپا کر سامنے آنے والے بزدل۔ پورے حلق کے بل چلا کر اسے شیر بخت پر نظر ڈالی۔ وہ پہلے تو آنکھیں پھاڑ کر اس کو دیکھتا رہا، پھر اپنی چپل اتار کر بغل میں دبائی اور واپسی کے راستے پر دوڑ لگا دی۔ وہ جو نم آنکھوں کو چادر کے پلوں سے صاف کر رہی تھی، حیران ہوئی، پھر جب سمجھ آیا کہ بیچارہ ڈر کر بھاگا ہے، ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی، کیونکہ نام کا شیر وقت ٹانگیں سر پر رکھ کر بھاگ رہا تھا جیسے پیچھے موت پڑی ہو۔ اس سے سیدھا غسان کے آفس جا کر سانس لیا۔ سردار، ہم کو یہ کام نہیں کرنا۔ پھولی ہوئی سانس کے ساتھ تیزی سے بولا غسان، جو کہ گستانی کے ساتھ کچھ معاملات پر بات کرنے میں مصروف تھا۔ ایک دم سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے شیر بخت کی جانب دیکھا۔ وہ ڈاکٹر رانی پر جن آئے؟ غسان نے ناراضی سے پوچھا۔ اشتے کچھ مینٹل ٹو؟ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ شیر بخت نے نفی کی۔ نانا ان نہیں، بالکل بھی نہیں۔ پھر چپ کر کے ادھر کرسی پر بیٹھ کر پانی پیو، انتظار کرو۔ غسان کے کہنے پر وہ کمرے میں موجود بیٹھنے والے حصے کی طرف جا کر خاموشی سے بیٹھ کر غسان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا، مگر اس کے ہر عمل سے بےتابی جھلک رہی تھی، جیسے راز کو سنبھال کر رکھنا بڑا ہی بھاری کام ہو۔ جس وقت استانی اپنا کام ختم ہونے پر وہاں سے چلی گئی، وہ شیر بخت سے مخاطب ہوا۔ ہاں جی، اب بولو کیا ہوا ہے؟ وہ سارا راستہ اپنے آپ سے باتیں کرتا گیا تھا، پھر ایک دم آسمان کو سر اٹھا کر چیخنے لگا، جیسے مولوی صاحب کا بیٹی چیختا تھا جب اس پر جن آتا تھا۔ غسان کا حیران ہونا لازم تھا۔ پکی بات ہے، تم ڈاکٹر زالے گل کی ہی بات کر رہے ہو؟ زالے گلے کو ہم نہیں جانتی، بس ڈاکٹر رانی نے ایسا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے شغل میں لگی ہو اور تم نام کے شیر ادھر سے بھاگ آئے، کیا عزت رہ گئی ہمارے گاؤں کی؟ اب وہ ڈاکٹرنی تو یہی سمجھے گی
کس گھیدڑ کو اس کے محافظ کی نوکری دی ہے؟ یار تم ہمارے گاؤں کا ایک نمبر کا نشانہ باز آدمی اور ایک لڑکی سے ڈر گیا؟ سردار ام کو گھیدڑ نہ بولو، اور ام لڑکی سے نہیں جن سے ڈرتی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ جن نے کہا کیا تھا؟ شیر وقت نے سالے کے بولے جملے دہرائے۔ اب کے غسان سنجیدہ ہوا۔ ایسے بولا؟ پر کس کو بولا؟ کیا وہاں آس پاس کوئی اور بھی موجود تھا؟ ہاں نا، 2-4 بکریاں تھا، 10-11 درخت کے علاوہ فرلانگ کی دوری پر مالک غنی کا سیب کا باغ ہے۔ غسان نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ دیکھو شیر بخت، مس گل ہماری مہمان ہے، کوئی جن بھوت نہیں۔ اپنی غلیل نکالو اور واپس ڈیوٹی پر حاضری دو، شاباش۔ شیر باغ بےچارہ سا منہ بنا کر وہاں سے نکل آیا۔ وہ دونوں اس وقت اپنے اس گھر پر موجود تھے جس کو دونوں نے اپنی زبان میں ہیڈ کوارٹر کا نام دیا ہوا تھا۔ یہ گھر جس جگہ پر موجود تھا، دور دور تک نہ تو کوئی آبادی تھی، نہ ہی وہاں سے کسی انسان کا گزر ہوتا تھا۔ جنگل کے درمیان ایک لکڑیوں کا بنا چھوٹا سا بنگلہ اسلام آباد سے کہیں باہر موجود تھا۔ سولر پینلز کے ذریعے اپنی بجلی پیدا کر کے استعمال کی جاتی تھی۔ ضرورت کی ہر چیز ہر وقت موجود رہتی تھی۔ وہ کھانے سے لے کر اسلحے کی سپلائی تک ہو، سب موجود تھا۔ اسی طرح کے سارے ملک میں 2 اور گھر تھے، عام شہریوں، پولیس، سیاستدانوں کے ریڈار سے بالکل باہر۔ وہ 2 مین آرمی تھے جو مختلف سیکیورٹی ایجنسیوں کے لیے کام کرتے، مگر پوری طرح اپنی شرائط پر۔ دونوں کا کام دیکھ کر فیصلہ کرنا مشکل ہو چکا تھا، افسر کون ہے اور متحد کون، مگر ان کی گفتگو سے اندازہ ہو جاتا تھا۔ جو عمر میں چھوٹا تھا وہ بڑے والے کے لیے سر کا خطاب استعمال کرتا تھا۔ ان دونوں کی غیر موجودگی میں اگر کوئی اس جگہ کو ڈھونڈ بھی لیتا تو ساری تلاشی کے بعد بھی اس کے ہاتھ کچھ نہیں آنا تھا۔ بنا بنایا جو کھانا لایا گیا تھا اس کے خالی بیگ میز پر بکھرے پڑے تھے، جنہیں اس نے ایک بیگ میں ڈال کر کوڑے دان میں ڈالا۔ اسی وقت وہ چائے کے 2 کپ لے کر کچن سے برآمد ہوئے۔ تم جانتے ہو میں آج کا اخبار دیکھ چکا ہوں، اگر چاہو تو خبر زبانی بھی سنا سکتا ہوں۔ سرگودا کے قریب ایک گاؤں کے کھیتوں میں ایک 25-26 سالہ لڑکے کی لاش کچھ اس حال میں ملی ہے۔ لڑکے کے مردانہ عضو کو بلیڈ سے کاٹ کر الگ کرنے کے بعد اس کو ماتھے پر دونوں آنکھوں کے درمیان گولی ماری گئی ہے۔ اس واقعے کا کوئی عینی شاہد موجود نہیں ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے مرحوم کا تعلق شاردا سے تھا، پر ادھر اپنی بہن کے پاس رہتا تھا، کسی سے کوئی دشمنی بھی نہ تھی۔ پولیس نے لاش کا پوسٹ مارٹم کے لیے اپنے قبضے میں لے کر نامعلوم افراد کے خلاف پرچہ کاٹ لیا ہے۔ پولیس کے مطابق بہت جلد قاتل کو ڈھونڈ کر گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ کیا سین ہے؟ آپ میرے سے تو ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے خود نہیں جانتے ہوں۔ آپ اس وقت وہیں موجود تھے جب ایک مجبور لاچار باپ نے مجھ سے اس کو مارنے کی درخواست کی تھی۔ اس آدمی نے اپنے 4 دوستوں کے ساتھ مل کر رات کے اندھیرے میں اس شریف انسان کے گھر دھاوا بولا جب وہ خود گھر پر نہیں تھا۔ اس کے بیوی بچے ہی تھے۔ اس کی 15 سالہ بیٹی کا ریپ اس مرد نے اس بچی کی ماں اور چھوٹے بھائیوں کے سامنے کیا تھا۔ اس کے بعد کھلے عام گاؤں میں گھومتا رہا، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ پولیس میں FIR جمع کروائی گئی، 2-4 دن حوالات کی سیر کی، اس کے بعد مقامی طاقتور لوگوں کی پشپناہی پر نکل آیا۔ بچی نے خود پر تیل چھڑک کر خودکشی کر لی۔ ماں شدید ڈپریشن کا شکار ہے، یہاں تک کہ اپنے بچ جانے والے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے خود کو معذور تصور کرتی ہے۔ باپ کا دل کرتا ہے وہ ایک ایسی دنیا کو منہ کر جائے جہاں ہر روز اس کو مرنا نہ پڑے۔ سر سیانے کہتے ہیں اولاد کے دکھ سے بڑا کوئی غم نہیں ہے، اوپر سے ایسا ظلم کرنے والے ظالم سر عام دندناتے پھریں۔ جانتے ہیں بے حسی اور ناانصافی کی اس ریت میں اگلا قدم کیا اٹھتا ہے؟ یہ لڑکی 15 سال کی تھی اور ظلم کرنے والا گاؤں کا عام سا لڑکا تھا، مگر کل جو خبر آپ کی نیوز چینلز پر چل رہی تھی وہ ایک 6 سالہ بچی کی تھی، جس کے ساتھ زیادتی کرنے والا کوئی اور نہیں وہ انسان ہے جس سے وہ اپنے گھر سے نکل کر دین سیکھنے جاتی ہے۔ ایک امام مسجد۔ کین یو امیجن ہاؤ میسڈ اپ اور سوسائٹی از گیٹنگ؟ صرف اس وجہ سے کہ انصاف نہیں ہے۔ جب ایک مجرم کو سزا نہیں ملتی تو ایسے 10 اور پیدا ہوتے ہیں، اس امید پر کہ یار فلاں نے یہ سب کیا، کچھ بھی نہیں ہوا تھا، میں کر لوں تو کیا ہونا ہے۔ اس خبر کو ٹی وی پر چلے 72 گھنٹے ہو گئے ہیں، کیا آپ نے کسی سے سنا مولوی برادری ایکشن میں آ گئی ہے اور ایک بھیڑ کی کھال میں چھپ کر بیٹھے بھیڑیے کو پکڑ کر سر عام چوراہے پر لٹکا دیا ہے، یا حکومت نے فوری طور پر اس آدمی کو سب کے سامنے گولی ماری ہے تاکہ آئندہ کوئی ایسی پامالی کا سوچ کر ہی لرز جائے، یا اس گلی محلے کے لوگوں نے اس آدمی کو پتھر مار مار کر
سنگسار کر دیا ہے۔ ہمارے لوگ برائی دیکھ کر کبھی بھی اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے، بس ہر روز رات کو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر خبرنامہ سن لیا، تبصرہ کر لیا، آگے بڑھ گئے۔ یہ عمل اس قدر خطرناک ہے، جس آگ میں دوسروں کے گھر جلتے نظر آتے ہیں، وہ آگ خود ہماری دہلیز پر بھی پہنچی ہوئی ہے، مگر ہمیں ادراک نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو انوینسیبل سمجھتے ہیں، پر سچ پتہ ہے کیا ہے سر؟ اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم۔ جب وہی آگ ہمارے بھی گھر کو جلا کر راکھ کر دے گی، جیسے سیانے کہتے ہیں نا، جس کی موت آتی ہے اس کی قیامت اسی لمحے شروع ہو جاتی ہے، اور جو زندہ ہیں وہ سمجھتے ہیں قیامت ابھی ہزاروں لاکھوں سال کی دوری پر ہے۔ ہنوز ذلی دوراست۔ یہی ہمارے لوگوں کا حال ہو گیا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں حکمران کرپٹ ہیں۔ حکمران کبھی کرپٹ نہ ہوتا اگر ہم خود کرپٹ نہ ہوتے۔ وہ ہمارا عکس ہے سر، وہ ہم ہی میں سے ہیں، کہیں باہر سے نہیں آئے۔ ان کو سلام کر کے ہم ہی نے بادشاہ بنایا ہوا ہے۔ جب انصاف نہ ملے، جینے کی خرد دشوار ہو، رات کو ضمیر کی مار سونے نہ دے، تو تب آپ اور میرے جیسے لوگوں کو لوگ ڈھونڈتے ہیں۔ جو کام وہ خود نہیں کر پائے وہ ہم کر دیتے ہیں۔ وہ باپ اس آدمی کو چاہ کر بھی نہیں مار سکتا تھا، کیونکہ اس کے سامنے اس کے دوسرے بچے تھے۔ ان کو بھی یتیم کر جاتا، جو پہلے ہی قیامت کی دستک دیکھ چکے تھے۔ اس کو میری ضرورت تھی، میں اس کے کام کیوں نہ آتا؟ میں ہر ایسے آدمی کے کام آتا رہوں گا جو کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں ظلم کی چکی میں پس کر نڈھال ہو گیا ہے، جس کو دلدل سے نکلنے کے لیے ہلکے سے سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ دونوں ایک ہی صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ جانتے تھے وہ کس سوچ اور عمل کا مالک ہے۔ وہ بالکل عملی بندہ تھا، عمل پہلے کرتا، بتاتا بعد میں تھا۔ اس کا کپ میز سے اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا۔ چائے پیو۔ تھوڑی دیر دونوں خاموشی سے سپ لیتے رہے، پھر وہ کہنے لگے، تمہیں اس کو اس طرح اتنی نازک صورتحال میں چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ کچھ دیر رک کر تسلی دے کر آتے۔ ایک دم سے اس پر اتنی بڑی حقیقت آشکار ہوئی ہے، قبول کرنے میں اس کو تھوڑا وقت لگے گا۔ وہاں کوئی آ گیا تھا، ایسے میں کیسے رکتا؟ وہ اتنی نازک اعصاب کی بھی نہیں ہے جیسے آپ سمجھتے ہیں۔ گیا میں ایسی نیت سے تھا کہ ساری بات سمجھا دوں گا، پر ہے اس کا حل میں نے سوچ لیا ہے۔ تم اس کو بتا کیوں نہیں دیتے کہ تم کون ہو؟ مذاق کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ دوسرے ہی دن پولیس کو سب بتا کر آپ کی اور میری بینڈ بجوا دے گی۔ آپ بھول سکتے ہیں وہ کس خاندان کا خون ہے، مگر میں یہ بات کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ زیادہ گہرائی میں مت کھودو پیارے، ورنہ تمہارے اپنے ہاتھ بھی رنگے جائیں گے۔ نیک اور بد کی اس ریس میں وہ جیتے جو اللہ کی جانب سے سرٹیفکیٹ ہاتھ میں لیے گھومتا ہو، جس پر اس کی نیک نامی اور اعلیٰ نسل ہونے کی مہر اللہ رب العزت کی جانب سے لگی ہو، اس پر لکھا ہو میرا یہ بندہ دوسرے سے افضل ہے، پھر وہ تو بے قصور ہے۔ خاموشی میں ہوا کا شور ہی رہ گیا۔ میں بھی بے قصور تھا، مگر آج تک سزا کاٹ رہا ہوں۔ میں نے نہ اس کو برا کہا ہے، نہ ہی خود کو نیک، پر سر، اس کے اور میرے ستارے دو الگ کہکشاؤں کے باسی ہیں۔ میں آپ کے جذبات سمجھ سکتا ہوں، مگر اس معاملے میں کوئی امید مت باندھیں۔ یار آج کل بیر کہیں نہیں ملتے۔ میں نے کسی کو خاص کر ایک جگہ اس امید پر بھیجا کہ وہاں سے صرف بیر مل جائیں گے، پر نہ جی، اب میں سوچ رہا ہوں ادھر باہر 2-4 بیریاں لگا لوں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ سیریسلی ایک بات کہتا ہوں، یہ جو ایک بات کرتے کرتے بیچ میں یو ٹرن لینے والی آپ کی عادت ہے، ایک دن مجھے پاگل کرے گی۔ یا لڑکی کی بات تم سننا نہیں چاہتے، اب بیریاں ہی بچتی ہیں، انہی کے بارے میں بولا جا سکتا ہے۔ بیٹھ کر غور و خوض کریں کہاں بیری لگانی ہے، میں چلا۔ جانے سے پہلے یہ فائل دیکھ لو، اس میں نام اور تصویریں موجود ہیں، ہائیلی آفیشیل ہے۔ جو حکم۔ وہ سامنے میز پر رکھی فائل اٹھا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آج خلاف معمول سائرہ کو ناشتے کی میز پر دیکھ کر احمد یار کو حیرت تو ہوئی ہی، مگر اس کو خوشگوار حیرت کہا جائے گا، جس کا اس سے کھلے دل سے اظہار بھی کیا۔ تم اس وقت یہاں بیٹھی دنیا کی حسین ترین عورت ہو۔ آج تو ہم غریبوں کی عید ہو گئی ہے۔ وہ شاید زندگی میں پہلی دفعہ احمد یار کی کسی کمنٹ پر یوں دلکشی سے مسکرائی تھی۔ احمد یار میسمرائز ہو گیا، بلکہ جب کھانا بھول گیا، ہاتھ میں پکڑا کانٹا پلیٹ میں رکھ کر اپنی سیٹ پر پیچھے کو ٹیک لگا کر ایسے بیٹھا جیسے انسان بڑی فرصت اور شوق سے اپنے پسندیدہ شو کے وقت ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے بیٹھا ہے۔
اس وقت میرے دل سے حسرت نکلی ہے، ایک کاش ہماری ازدواجی زندگی کی ہر صبح ایسی ہوتی۔ تم میرے سامنے بیٹھ کر اسی بے حاسی سے مسکراتی اور میں تمہیں دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھیں سیراب کرتا، مگر صد افسوس وہ میرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں۔ دلے بے خبر میری بات سن، اسے بھول جا، اسے بھول جا۔ احمد یار جب تک تیار ہو کر میز پر آتا تھا، غازی اسکول جا چکا ہوتا تھا۔ گڑیا ابھی سو رہی ہوتی تھی۔ عام طور پر سائرہ بھی جاگتی یا سوئی رہتی، اپنے کمرے میں ہی تھی۔ احمد یار اکیلا ہی بیٹھ کر ناشتہ کرتا اور آفس کے لیے نکل جاتا۔ یہ روٹین سالوں سے چلی آ رہی تھی، جس میں آج خلل آیا تھا تو اس کا بے ترتیب ہونا فطری بات تھی۔ اس وقت بھی ملازم ناشتہ سجا کر جا چکا تھا اور ڈائننگ ہال میں دونوں کے علاوہ اور کوئی موجود نہ تھا۔ بڑی مشہور سی مسکراہٹ احمد یار کے ہونٹوں پر ظاہر ہو کر معدوم ہو گئی۔ وہ اپنے گھٹنوں پر بوجھ ڈال کر اپنی جگہ سے اٹھا، ٹائی سیدھی کی، کرسی کی پشت پر رکھی جیکٹ اتار کر تن پر پہنی۔ اس سارے عمل کے دوران اس کی نگاہیں سائرہ کا چہرہ بڑی غور سے پڑھ رہی تھیں، جو بڑے مگن انداز سے مسکراتے ہوئے ٹوسٹ پر مکھن لگانے کے بعد جیم لگا رہی تھی۔ احمد یار پر نظر پڑی تو بڑے سلاجو انداز سے پوچھا، کھڑے کیوں ہو گئے ہو؟ کیا ناشتہ نہیں کرو گے؟ احمد یار کو لگا وہ اگر 2-4 لمحے اور اس پری ساتھ کے قریب کھڑا رہا تو پتھر کا ہو جائے گا۔ ہلکے سے نفی میں جواب دے کر بولا، آج رات میں غازی اور محمد یار دبئی کے لیے نکل رہے ہیں۔ غازی کو میں نے کل شاپنگ کروا دی تھی، اگر تمہیں ناگوار نہ گزرے تو پیکنگ دیکھ لینا۔ وہ منہ سے تو نہیں کہہ سکتی تھی، دل و جان سے تمہاری پیکنگ کروں گی۔ اتنی توجہ سے میں نے آج تک کوئی کام نہ کیا ہوگا، مگر صرف اتنا کہا، کیوں نہیں، میں دیکھ لوں گی۔ اچھا ہے تم گڑیا کو نہیں لے جا رہے، مجھے بھی گھر پر کمپنی رہے گی۔ احمد یار خالی پیٹ ہی گھر سے نکل آیا۔ گاڑی آفس کی جانب رواں دواں تھی۔ کچھ خیال آنے پر وہ ڈرائیور سے مخاطب ہوا، رشید؟ جی آقا سردار جی۔ یار ذرا غازی کے نانا کی طرف چلو۔ جو آنکھو جناب۔ 15 منٹ بعد رشید کو گیٹ کے باہر ہی روک کر وہ خود اندر کی جانب چلا آیا۔ سکینہ اور جلال صاحب اس وقت ناشتے کی میز پر ہی موجود تھے۔ احمد یار کو سامنے دیکھ کر کھل اٹھے، آؤ بھائی، کیا ہو وقت پر آئے ہو؟ آج تمہاری ماں نے پائے بنائے ہیں۔ جلال گیلانی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر احمد یار کا استقبال کیا۔ وہ ہمیشہ اسی طرح پیشرائی سے اس کو ملتے تھے۔ سکینہ نے ہمیشہ کی طرح اس کی پیشانی پر بوسہ لیا، غازی تو سکول جا چکا ہوگا، گڑیا کو ہی ساتھ لے آتے۔ امی وہ تو ابھی سو رہی تھی، افسر اس کا باپ ہے، مگر روٹین میری بیٹی کی افسروں والی ہے۔ رات کو 11-12 سے پہلے سو جائے تو معجزہ ہی ہوتا ہے۔ جس دن جلدی سوتی ہے آدھی رات کو اٹھ کر میرے بیڈ پر آ جاتی ہے، پھر مجال ہے مجھے سونے دے۔ سکینہ اور جمال صاحب دونوں ہی خوشی سے مسکرا رہے تھے۔ میرے لیے تو یہ دونوں بچے ہی پوتا پوتی بھی ہیں اور نواسا نواسی تو ہیں ہی، اپنا بیٹا تو جا کر ولایت بسا رہا ہے۔ ادھر تو ان دونوں کی وجہ سے ہی ہمارا دل لگا رہتا ہے۔ غازی تو میرا اتنا پیارا بیٹا ہے، ہر وقت دعا کرتی ہوں اللہ اس کو ہر بری نظر سے بچا کر رکھے۔ دیکھ لینا احمد یار، غازی ایک دن کوئی بہت خاص آدمی بنے گا۔ بڑے آدمی تو اس کے باپ دادا ہیں ہی، میرا بیٹا کوئی بڑا خاص آدمی بنے گا۔ آمین امی، اللہ آپ کی دعائیں پوری کرے انشاءاللہ۔ آج تو میرے پاس آپ لوگوں کے لیے ایک خاص خبر ہے، یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اچھی خبر ہے یا بری، اسی لیے ناشتہ کیے بغیر ہی نکل آیا ہوں، پھر سوچا آپ سے ہی پوچھتا ہوں۔ دونوں میاں بیوی چونکے تھے۔ خطرے کی گھنٹی کانوں میں بجتی سنائی دی۔ سکینہ کا تو حوصلہ نہ پڑا تفصیل پوچھنے کا، جلال صاحب نے ہی پوچھ لیا، ایسی کیا بات ہوئی ہے؟ سائرہ آج نہ صرف ناشتے کی میز پر موجود تھی، بلکہ وہ بات بے بات مسکرا رہی ہے۔ آپ لوگ تو جانتے ہیں وہ تو اپنے بچوں کی پیدائش پر بھی نہیں مسکرائی تھی۔ ہو سکتا ہے آپ کو میری بات عجیب لگے، بری لگے، مگر نہ جانے کیوں مجھے کسی انہونی کا احساس ہو رہا ہے، جیسے کچھ بہت غلط ہونے والا ہے یا ہونے جا رہا ہے۔ مجھے اس کی مسکراہٹ نے ڈرا دیا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے بولتے ہوئے اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوا تو کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ جلال صاحب نامحسوس انداز میں ناشتے سے ہاتھ کھینچ چکے تھے، بڑی پرتپاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولے، تم کھانا کھاؤ احمد یار، میں وجہ معلوم کر لوں گا، ہو سکتا ہے جہاں سے اب دعا لے رہی ہے اس سے فرق پڑا ہو۔ اچھی بات ہے جو کسی بات میں حصہ لے رہی ہے، تم زیادہ پریشان نہ ہو۔ سکینہ سالن نکالو احمد کے لیے۔ سکینہ نے اسی وقت پائے ڈال کر داماد کم بیٹے کے سامنے رکھے، ساتھ حلوہ پوری اور چنے نان بھی آ کے رکھے۔ وہ ہاتھ دھو کر کھانے لگا۔ جلال صاحب
دماغ میں ایک نوٹ لکھ چکے تھے، ساحرہ کی کچھ دن نگرانی کروانی پڑے گی، اس کے معاملات سے آگاہی رکھنا پڑے گی، اس بات سے بے خبر تھے۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے، نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل، وہ تربیت سے بھی نہیں سنورتے۔ ان کی بیٹی اسی برادری کا حصہ تھی۔ گاڑی کی آواز سن کر احمد یا کے گھر سے چلے جانے کی تصدیق ہوتے ہی اس کا نکرائی کہکا گھر کے اندر گونجا۔ بیچارہ! بڑی فرصت سے نوالا کر کے ٹوس ختم کرنے کے بعد تازہ جوس کا گلاس پیا، وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی۔ پرسوں سے اب تک وہ ابراہیم کے ساتھ ہونے والی ملاقات کو لاتعداد مرتبہ اپنے دماغ میں دہرا چکی تھی۔ اس کا کہا ایک ایک لفظ الزبر تھا، اس کی نظروں کی تپش، بیٹھنے کا انداز، ایک ایک ادا تصور کے پردے پر زندہ تھی۔ شمیلی سی مسکراہٹ ہونٹوں سے چسپاں ہو کر رہ گئی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ایک ایک نقش کو سو بار دیکھا۔ آج سب کچھ نیا اور حسین لگ رہا تھا۔ اس وقت اس نے سفید نائٹی کے اوپر سفید ہی سلک کا لانگ گاؤن پہنا ہوا تھا۔ اس وقت اس کا چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے پاک تھا۔ ڈریسنگ سے موئسچرائزر کریم اٹھا کر ہاتھوں اور چہرے پر مساج کی، بالوں میں برش چلا کر سیٹ کیا، مختلف پوز بنا کر خود کو دیکھ کر ہی محفوظ ہو رہی تھی۔ الماری سے ایک ساتھ کئی ہینگر شدہ لباس نکالے، شیشے کے سامنے اپنے ساتھ لگا کر دیکھتے ہوئے جو اچھا لگا الماری میں واپس ڈال دیا۔ باقی کے بیڈ پر پھینکنے کے بعد ملازمہ کو آواز دی۔ جب وہ وہاں آئی تو اس کو کہا، یہ بیڈ والے سارے کپڑے اٹھا کر لے جاؤ، اپنی بیٹیوں کو دے دینا۔ اتنے قیمتی اور نفیس لباس ملازمہ کو پہلے بھی ملتے رہے تھے، مگر اتنی بڑی تعداد میں نہیں۔ اس کی بانچیں کانوں تک کھل گئیں۔ وہ تیار ہو کر پہلے ڈرائیور کے ساتھ پارلر گئی، جہاں کل کی اپوائنٹمنٹ لی ہوئی تھی۔ نئے سرے سے بال ڈائی کروانے کے بعد سیٹ کروائے، فیشل اور پیڈی کیور وغیرہ کروایا۔ آدھے سے زیادہ دن وہاں گزار کر اکیلے ہی باہر دوپہر کا کھانا کھانے ایک ریسٹورنٹ کو روک کیا۔ اب ابراہیم صاحب نہ جانے پہلے سے وہاں موجود تھا، میں اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ آ کر سائرہ والی میز پر بیٹھ گیا۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے تم سے ملنا ہے، چلو میرے ساتھ کسی موزوں جگہ پر۔ کیا اپنی بیوی کو چھوڑ آئے ہو؟ ایسے ایک دم سے اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ کوئی ٹھوس وجہ بھی تو ہو۔ تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت یوں بھی نہیں، کیونکہ اگر وہ میرے لیے اہم ہوتی تو میں تمہارے پیچھے کیوں آتا؟ میں تمہارے پاس آنے ہی کی تیاری میں ہوں۔ آج میرا شوہر ملک سے باہر جا رہا ہے، اس کی واپسی سے پہلے میں نے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اب دیر صرف تمہاری جانب سے ہونی ہے۔ جب تمہاری بیوی نفرت سے تمہارے منہ پر تھوک کر چلی جائے تو مجھے بتا دینا، مگر اس سے پہلے مجھ سے ملنے سے اجتناب کرو۔ وہ چور نظروں سے آس پاس کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ تمہاری باتیں اور شرطیں یہ ثابت کرتی ہیں جتنا میں تمہارے کرب کے لیے مرا جا رہا ہوں، تمہیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ میں 12 سال سے اس آگ میں چل رہا ہوں، اب آ کر دریا میرے سامنے آیا ہے اور تم مجھے مزید انتظار کو کہہ رہی ہو۔ یہ میرے ساتھ ایک طرح سے ظلم ہے۔ جب میں تمہارا ہوں، میرا دل تمہارا ہے، تو ایک غیر اہم عورت میرے نام پر گھر میں پڑی ہے، کیا فرق پڑے گا؟ آج کے بعد یہ بات مت کہنا ابراہیم، کیونکہ تمہیں فرق نہ پڑتا ہو، مجھے پڑتا ہے۔ میرے علاوہ کوئی آنکھ تمہیں کیوں دیکھے؟ میرے دل کے سوا تم کسی اور کے دل میں کیوں دھڑکو؟ یہ تو محبت کی کھلی توہین ہے۔ میرا بننا ہے تو پورے کا پورا میرا رہنا ہوگا۔ اس کے لیے اس عورت کا جانا ضروری ہے، ورنہ جہاں اتنے سال مجھے بھول کر زندہ رہے ہو، اب بھی اسی طرح رہو۔ یہ ممکن نہیں ہے سائرہ، میں تمہارے بغیر اب زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر فیصلہ کر لو ابراہیم، تمہارے پاس 2 دن کا مزید وقت ہے۔ خدا حافظ۔ اس کے بعد اپنے لیے پوری کی پوری نئی وارڈروب بھری تھی، نئے جوتے، نئے بیگ، ہر چیز نئی لی۔ جب گھر واپس آئی، غازی اسکول سے آ کر اکیلا ہی لان میں باسکٹ بال کھیل رہا تھا۔ وہ گاڑی سے نکلی تو وہ گیند ہاتھ میں لیے پسینے میں شرابور ہی اس کی جانب آ گیا۔ ملازم کو اتنے ڈھیر سے بیگ اندر لے جاتے دیکھ کر پہلا سوال یہی کیا، ممی کیا آپ بھی ہمارے ساتھ دبئی چل رہی ہیں؟ او غازی، ہو آر یو سویٹ بوائے؟ ماں نے اس کی موجودگی پر حیران ہوتے ہوئے اسے گال پر ہلکا سا ہاتھ لگا کر یوں اقوال پوچھا جیسے کسی غیر کے بچے کو پوچھتے ہیں۔ میں ٹھیک ہوں ممی، تو کیا آپ ہمارے ساتھ آ رہی ہیں؟ لہجے میں امید تھی۔ ڈونٹ بی سلی غازی، تم لوگ تو فارمولا 1 ریس دیکھنے جا رہے ہو، جبکہ مجھے ایسی چیزوں کا کوئی شوق نہیں ہے۔ پر اگر آپ چلیں تو ہم فارمولا کا پروگرام کینسل کر کے کہیں اور چلے جائیں گے، جہاں آپ کو اچھا لگے۔ اوف غازی، تم سارے اپنے باپ پر چلے گئے ہو۔
کیا تم لوگوں کو اگلے بندے کی باڈی لینگویج بھی پڑھنی نہیں آتی؟ جب کوئی انسان بات کو بڑھا نہ رہا ہو، آگے بڑھنے کی کوشش میں ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آدمی بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، اور تم لوگوں کو بیماری ہے، اہم بات کو طویلیت دینے کے چکر میں رہتے ہو۔ سچی بات ہے، کچھ لوگ پڑھ کر شہروں میں ہائی کلاس سے موو کرنے کے باوجود اندر سے وہی پینٹو کے پینٹو رہتے ہیں۔ غازی کا چہرہ حدت سے لال سرخ ہو گیا، کیونکہ اس کے سارے کزن سٹنگ روم کی کھڑکی میں کھڑے نہ صرف یہ منظر دیکھ رہے تھے بلکہ منو ان سن بھی رہے تھے۔ غازی گیند ہاتھ سے پھینک کر گھر کی پچھلی جانب لان کی طرف بھاگا گیا۔ نوشابہ سائرہ کو نفرت سے گھورتی ہوئی قریب آئیں، دھیمی آواز سی مگر لہجہ سخت بے لچک۔ سنا تھا کہ ایک نسل سانپوں کی ایسی بھی ہے جو خود اپنے ہی بچے کھا جاتی ہے، آج میں نے دیکھ بھی لی۔ سائرہ جمال، تم دنیا کی بدصورت ترین عورت ہو، کاش تم میرے بھائی کی زندگی میں نہ آئی ہوتی، کاش میرے بھائی کی اولاد تمہاری کھوک سے نہ نکلی ہوتی۔ میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی ہوں نوشابہ، ورنہ نوکروں سے کہہ کر ابھی کے ابھی اس گھر سے نکال باہر کروں۔ آ جاتی ہو اپنی منحوس شکل اٹھا کر، اپنے گھر تمہارا دل کیوں نہیں لگتا؟ تم جیسی عقل کی اندھی عورت سے مجھے ایسے ہی تانوں کی امید تھی۔ آخر اندھے کی دوڑ مسجد تک ہی ہوتی ہے، مگر آج کے بعد میرے بیٹے سے اس طرح مخاطب ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا سائرہ، بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ ہم آج تمہاری عزت کر رہے ہیں، ہمیشہ نے ایسا نہیں ہونا۔ نوشابہ ایک قہر زدہ نفرت بھری نظر اس پر پھینک کر غازی کے پیچھے چلی گئی۔ سائرہ پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شام کو اب بہن بھائی ڈنر پر اکٹھے تھے۔ غازی نے نانا نانی کو خاص دعوت دے رکھی تھی۔ گھر سائرہ کا تھا، انتظامات سارے احمد یار کی والدہ نے دیکھے، کھانا بھی انہی نے اپنی نگرانی میں بنوایا۔ جمال گیلانی اور سکینہ اتنے اعلیٰ صرف لوگوں کی مروت کے سامنے ہار گئے تھے، جو ہر بات کو بلا کر ان کے ساتھ ایسے ہی ہنس بول رہے تھے جیسے بڑے قریبی بہن بھائیوں میں ہوتا ہے، حالانکہ ان کی اپنی بیٹی نے ایک دفعہ کمرے سے باہر جھانکنا بھی گوارا نہ کیا۔ شرمندگی کے مارے سکینہ کی آنکھوں میں بار بار موتی چمکنے لگتے۔ احمد یار کی ماں نے ان کو ساتھ لگا کر آنسو صاف کر دیے۔ بہن جی کیوں دکھ کرتی ہیں، نہ رویا کریں، اپنی ہی آنکھیں اندھی کرنی ہیں، اس کی تو بلا سے سارا دن روتی رہیں۔ احمد یار اسپیئر چابی سے دروازہ کھولنے کے بعد اندر آیا تو تیز میوزک لگا کر بیڈ پر بیٹھی فیشن میگزین کے فرق پلٹ رہی تھی۔ احمد یار نے میوزک بند کر دیا، خود ایک کرسی کھینچ کر کمرے کے وسط میں بیٹھ گیا۔ آج بینک والوں کا فون آیا تھا، کریڈٹ کارڈ سے کافی بڑی پیمنٹ دی گئی ہے۔ ہاں، میں نے اپنے لیے کچھ چیزیں خریدی ہیں۔ احمد یار نے سمجھنے والے انداز میں سر اس بات میں ہلایا، پھر گہرا سانس خارج کرتے ہوئے بولا، تم نے آج تک میرے بہن بھائی ماں باپ کی عزت کرنا تو بڑی دور کی بات، ان کے سلام کا جواب دینا بھی کبھی گوارا نہیں کیا۔ میں نے کبھی تم پر زور نہیں دیا کیونکہ میں جانتا ہوں تم اپنے خود کے ماں باپ سے بھی اسی طرح پیش آتی ہو۔ جو انسان اپنے والدین تک کی عزت نہ کرتا ہو وہ کسی دوسرے کو کیا سمجھتا ہوگا۔ پر سائرہ بیگم، یہ جو میرا بیٹا ہے نا، یہ بڑا حساس قسم کا انسان ہے، ہر بات کو نوٹ کرتا ہے، ہر چیز کی سمجھ رکھتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم ادھر موجود ہو تو میرے بچوں کی وجہ سے۔ اتنے سالوں سے میں اس عذاب کو جھیل رہا ہوں تو صرف اور صرف اپنے بچوں کی وجہ سے۔ اپنے دل کو سمجھا لیا جاتا ہے، معصوم ذہنوں کو سمجھانا، احساس دلوانا مشکل کام ہے، کیونکہ جو مرضی ہو تم ماں تو ہو نا، چاہے نام کی ہی کیوں نہ ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو تمہاری اولاد تمہارے نام سے بھی نفرت کرے۔ تم کیوں میرے اتنے سگے بنتے ہو، اور میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں ہے؟ کیا کر لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ نفرت کریں گے نا مجھ سے؟ کر لینے تو کیا فرق پڑے گا؟ مجھے بھی اپنے ماں باپ سے نفرت ہے، کیا انہیں آج تک کوئی فرق پڑا؟ نہیں نا، مجھے بھی نہیں پڑے گا۔ اب پلیز جاؤ یہاں سے۔ احمد یار اگر جلد غصے میں آنے والا مرد ہوتا تو یہ بیل کب کا پار لگ چکا ہوتا۔ ابھی بھی اس کا ذہن اس کمرے میں نہیں بلکہ کہیں اور تھا، اس لیے وہ اس کو وہیں چھوڑ کر باہر آ گیا۔